नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने आयत नंबर 80 तक किया। अब 81 वमा और नहीं अंता तू बिहादी हादी साथ हदायत देने वाला रास्ता दिखाने वाला अल उमयी उम्मी उमयुन ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बिल्कुल पहले इस बारे में। उमी उमी कहते हैं अंधे को। अन ज़लालातिहिम जुलाल उनकी गुमराही से दौलीन में पढ़ते ना जुलाल। इन नहीं तुस्मिउ तुम और आगे समात कि तू सुना सकता इल्ला मगर मैं युमिनु उस शख्स को जो युमिनु जो ईमान लाता है बी आयातीना साथ हमारी आयात के फाहुम पस वो मुस्लिमून वो मुसलमान है वो फर्मा बरदारी करने वाला है। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 81। और ना अंधों को गुमराही से निकाल कर रास्ता दिखा सकते हो, तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पे ईमान लाते हैं और वो फर्मा बरदार हो जाते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं, पहले हमें बताया गया कि जो दिल के अंधे थे, कानों के भी बहरे थे, पीठ पीछे जा रहे थे और भागे हुए जा रहे थे। अब यहाँ पे उसी करेक्टर की मोहर लगे करेक्टर की और आ रही है कि मजीद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है कि ना तो अंधों को गुमराही से निकाल के रास्ता दिखा सकते हैं, अंधों को तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पे ईमान लाते हैं और वो फर्मा बरदार हो जाते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे हदायत के 4 सूरतें बयान की गई, यानी कि इन काफरों के हदायत पाने की 4 ही सूरतें हैं, जिनमें से 2 सुनने से ताल्लुक रखती हैं और 2 देखने से। सुनने की भी फिर 2 सूरतें हैं, एक ये कि सिर्फ जिंदा सुन सकते हैं, मुर्दा नहीं सुन सकते। अब चूंकि इनके दिल मर चुके हैं, लिहाजा इस तरीके से इनकी हदायत नामुमकिन हो जाती है। दूसरी सूरत यह है कि समात रखने वाला बात तो सुन सकता है लेकिन बहरा नहीं सुन सकता। ठीक है जी, ये लोग चूंकि दिल के बहरे हैं, लिहाजा ये सूरत मुमकिन ही नहीं हो सकती। तीसरी सूरत यह है, हो तो बहरा मगर कम से कम तवज्जो तो करता हो और बात सुनने की कुछ ख्वाहिश तो रखता हो। इस सूरत में भी कुछ इशारों और अंदाजे खताब से इनके कुछ ना कुछ पल्ले पड़ सकता हो, मगर ये लोग तो पीठ पीछे भागे जा रहे हैं। और तीसरी सूरत ये भी मुमकिन है, ये जो पीठ पीछे भाग रहे हैं। और चौथी सूरत ये है कि हदायत का तालिब है, अगर कुछ सुन नहीं सकते तो देखकर बात समझ लें, अगर इसे कोई इशारे से राह बता दे तो इसे सीधी राह की तरफ आ जाए, या कम से कम जो लोग सीधी राह पे चल रहे हैं इन्हें देखकर ही इनके पीछे उनको फॉलो कर लें। अब ये कफार क्योंकि दिलों के अंधे थे, लिहाजा इनकी हदायत पाने की चौथी सूरत भी नामुमकिन होगी। लिहाजा ऐसे मुर्दा दिल के बहरे अंधे लोगों से हदायत पाने और इस्लाम लाने की तवक्को रखना बेकार है। यानी कि आपकी नसीहत और हदायत सिर्फ उन लोगों के हक में मुफीद हो सकती है जो खुद भी हदायत के तालिब हो, आपकी बातों को गौर से सुनते हो, इनके दिल जिंदा हो, दिल के कानों से सुनते हो, दिल की आंखों से अल्लाह की आयत में गौर और फिक्र करते हो, और ऐसे ही लोग ईमान लाते हैं और ऐसी लोगों से ईमान लाने और हदायत पाने की तवक्को की जा सकती है। तो अल्लाह से हम इसी आयत को वसीला बना के फिर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को जिंदा रख, अल्लाह ताला हमें बसीरत की आंख अता फरमा, अल्लाह ताला हमारे जो है हम हक सुने, हक देखें, हक फैलाएं और हक पर यकीन रखें और हक पर अमल करें। आमीन सुबह आमीन। आयत नंबर 82 ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। आयत नंबर 82 है वाइजा जब, और जब वाक़ा वाक़या से है, वाक़या होगी, अल कौलू कौल बात या वादा, अलैहिम उन पर,
اخرجنا اخراج سے ہے نکلنا، اور نون ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابتن دابتن داب کہتے ہیں جانور کو، ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم اردو کا لفظ کیا ہے؟ کلام، متکلم، کلام کرے گا ان سے، انا یہ کہ اناسا لوگ، کانو تھے، بی آیاتنا ہماری آیات پہ، لا نہیں، یوقنون یقین رکھتے۔ اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے۔ اس آیت میں دابا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا روٹ ورڈ ہے دال ب دب، یعنی عام رفتار، مشی سے ہلکی سست رفتار سے چلنا، اور دابا ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو ہلکی چال چلتا ہے، خواہ وہ پیٹ کے بل چلے جیسے سانپ، چھپکلی وغیرہ، خواہ وہ پاؤں پہ چلے جیسے انسان اور بندروں کی بعد اقسام، یا چار پاؤں پہ چلے جیسے وحشی جانور اور چوپائے وغیرہ۔ نیز مذکر اور مونس کے لیے اس کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن میں لفظ دیمک کے لیے بھی آیا ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی لاٹھی کو چاٹ کھایا اور وہ ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وہ کھڑے ہوئے یا وہ لاٹھی کے ٹیک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان قبض کر لی، کیونکہ وہ نبی تھے، رسول تھے، اور وہ اس کھڑے حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جان لے لی، اور وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے جس کو کہتے ہیں نا سہارا لے کے ایک لاٹھی کے ساتھ۔ تو وہ اس ساری جب وہ، اور انہوں نے اس وقت جنوں سے کام کروا رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا جو محل تھا وہ شیشے کا تھا، اور آپ ولی عالم وہ ٹرانسپیرنسی وہ کیا تھی کہ جن باہر کام کر رہے تھے اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے جیسے آپ شیشے سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب جن ان کو دیکھتے تو دیکھتے کہ حضرت سلیمان جو ان کو دیکھ رہے ہیں تو فٹافٹ وہ ان کے ڈر کے مارے جلدی جلدی کام میں تیزی لے آتے، اور وہ کام بیت المقدس وہ بنا رہے تھے، اور جو کہتے ہیں کہ بڑی بڑی چٹانوں کو اور پتھروں کو جوڑ کے وہ بنا رہے تھے، اور یہ کام جن نہیں کر سکتے تھے، اور آپ ان سے وہ کام کروا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور وہ ان کو دیکھتے بار بار جب جن ذرا سست ہوتے تو پھر ایک دم دیکھتے تو دیکھتے حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، پھر فٹافٹ جلدی جلدی وہ اپنا کام میں تیزی اختیار کرتے تاکہ وہ جو ہے کام کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور ان کے جسم بھی خراب نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ فزیکلی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، اور لیکن وہ کھڑے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، تو اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عصا جو چھڑی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ دیمک کو ہم کتنی برا سمجھتے ہیں، مطلب مجھ سے پوچھے نا، میرا ایک دفعہ انہوں نے کچن برباد کر دیا تھا، تب سے مجھے دیمک بڑی بری لگتی ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ دیمک نے وہ کام کیا کہ دیمک نے ان کے عصا میں وہ دیمک چلی گئی، اور دیمک پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے کہ یہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں، میرے پاس ابھی اس وقت ریسرچ نہیں ہے، نہیں تو میں سامنے پیپر ہو تو میں آپ کو دیکھ کے بتاتی کہ ایک دن میں اس کے کتنے بچے اور انڈے پیدا کرتی ہے یہ جو دیمک ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دیمک ہوتی ہے بیسیکلی سفید رنگ کی، لیکن یہ اندر ہی اندر لکڑی کو، سیمنٹڈ کو، ہر چیز کو اندر سے کھا کے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور ہمیں تب پتا چلتا ہے کہ جب ایسے نوک نوک کرتے تو پتا چلتا ہے ہولو ساؤنڈ ہے، بھائی یار اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ سیمنٹڈ کے اوپر تو وہ بالکل وہ مڈ کنالس نہیں بنا دیتی، وہ اکثر دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں جی مڈ اوپر تک جا رہی ہے، اور یہ ہے مٹی کھود کھود کے وہ چھوٹی سی مڈ کنالز ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس میں سے دیمک کو دیکھیں تو وہ سفید رنگ کا ایک کیڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی، اور کہتے بلائنڈ ہوتا ہے، اور لیکن وہ پوری طریقے سے آپ کو اندر سے کچھ چیز کو ہالو کر دیتا ہے، لکڑی کو، سیمنٹڈ کو۔ تو وہ اسی طرح اس نے ان کی چھڑی کو ہولو کر دیا، ہولو کرتے کرتے جب وہ اللہ کا حکم ہوا تو تب وہ چھڑی جو تھی ظاہر ہے جب وہ ہولو ہوگی تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ جس میں وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے وہ سہ نہ سکی، تو وہ جو چھڑی تھی وہ ہولو ہو کے ٹوٹ گئی، اور تب اللہ کے جو نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام
پھر جب وہ نیچے گرے یا وہ نیچے وہ مطلب ان کا جسم آیا تو پھر پتا چلا کہ ان کی جو روح ہے وہ تو پرواز کر چکی ہے. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ لفظ دعویٰ استعمال کیا جا رہا ہے. اس آیت میں جس دعویٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شکل یا اس سے ملتا جلتا ہوگا. ولا یعلم, ٹھیک ہے جی. اور جیسے لکھا ہوا نا کہ وہ بات کرے گا, لہذا جس طرح دابا کا خروج خرق عادت ہوگا اسی طرح اس کا لوگوں سے کلام کرنا بھی خرق عادت ہو سکتا ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ اس کا خروج علامت ہے, یعنی کہ کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک دعوت الارض نکلے گا. اب وہ دعوت الارض کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ ایک زمین سے جانور نکلے گا. اب وہ کس قسم کا ہوگا, کس نوع کا ہوگا, یہ اللہ ہی جان سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کو ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لا چکا ہو اور نیک اعمال کرتا رہا ہو. ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, دوسرا دجال کا نکلنا, اور تیسرا دعوت الارض کا خروج. یہ مسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت الارض نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان کی مہر اور موسیٰ کا عصا ہوگا. پھر وہ عصائے موسیٰ سے مومن کے منہ پہ لکیر کھینچ دے گا جس سے وہ چمک اٹھے گی, اور کافر کی ناک پر سلیمان کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا, یہاں تک کہ سب لوگ ایک خوان پر جمع ہوں گے تو یہ کہے گا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے, یعنی کہ مومن اور کافر میں ممتاز ہو جائیں گے. یہ بھی ایک ترمذی کی اوتھینٹک حدیث ہے جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت حذیفہ بن غفاری اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جبکہ ہم گفتگو میں مشغول تھے. آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائیں. نمبر 1 دھواں, نمبر 2 دجال, نمبر 3 دعوت الارض, نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا, نمبر 5 نزول عیسیٰ ابن مریم, نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج, اور پھر 7 8 اور 9 3 مقامات پہ زمین کا مطلب دھنسنا, مشرق میں, مغرب میں, جزیرہ عرب میں. اور ان نشانیوں کے بعد ایک آگ 10ویں نشانی آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکال کے ہانگتی ہوئی ان کے میشر سرزمین شام کی طرف لے جائے گی. یہ بھی ایک اوتھینٹک مسلم کی حدیث کا مفہوم میں نے بیان فرمایا. اور بات دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. اب قیامت نزدیک ہے اور سچے ایمان والے اور چھپے منکروں کو نشان دے کے جدا کر دیا جائے گا. دعوت الارض سے متعلق بہت سے قول اور روایات ہیں. کہنے کی بات صرف یہ ہے, جو سمجھنے کی بات ہے, جو ڈرنے کی بات ہے کہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کا وقت جب قریب آئے گا تو جانور ان سے باتیں کرے گا, اور مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں عن المنکر اور نیکی کا حکم دینے والا امر بالمعروف و نہیں عن المنکر اور برائی سے روکنے والا ختم ہو جائے گا تو یہ جانور تب نکلے گا. اور جب کوئی خیر کا حکم دینے والا نہ ہوگا آخری حجت کے طور پہ جانور آئے گا اور نیکی کی بات بتائے گا اور برائی سے روکے گا. یہ واللہ عالم یہ کیسا جانور ہوگا. اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا, جو سوچنے کی بات ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ ہر وقت برائی کو روکتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے. اور جب ہم لوگوں نے یہ فریضہ چھوڑ دیں گے, آپ دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں, پریشانیاں, یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب, یہ جو پینڈیمکس کے عذاب ہے, یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے, ہم اپنی اپنی مستیوں میں کھو گئے, نفسا نفسی میں کھو گئے.
کسی کو خیر کا، کسی کو بھلائی کا حکم، کسی کو بھلائی کی بات بتاتے ہی نہیں. ہم کہتے بس میں نے نماز پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے اپنے آپ کو روک لیا، بس دس از آئی ایم اینف، مجھے اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی برا کر رہا ہے، برا کرتا جائے، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، شکر ہے میں تو بچا ہوا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بستی پہ عذاب آیا تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتایا. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تو ایک بہت نیک بزرگ رہتے ہیں. تو آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب اس سے شروع کرو، کیونکہ وہ نیک شخص نے نیکی اپنے تک محدود رکھی ہوئی تھی، اس نے دوسروں کو بتایا ہی نہیں. دوسروں کا آپ یہ سوچتی ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم نے نیکی اپنے تک محدود رکھی. اور اگر ہم اس دعوت الارض سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ان پینڈیمک سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی مسلمان کی ڈیفینیشن میں پورا اترنا چاہتے ہیں، تو بس ایک کام کریں، کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہر وقت بھلائی کا بھلائی دیں، اچھے مشورے دیں، اچھی باتیں لوگوں سے شیئر کریں. جب کہیں بیٹھیں قرآن کو موضوع بنائیں، قرآن کے متعلق، اللہ کے احکامات کے متعلق اچھے انسان کی، ایسے انسان کی تعریف کریں جو اللہ کو مطلوب ہے. یہیں پہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور باعمل، قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا دے ہم سب کو. اور برائی کہتے ہیں کہ برائی دیکھی تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو سب سے ادنا، سب سے جو کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل میں ہی برا جانے. تو پلیز یہ کام کر لیں اگر ہم اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور سے ہی کام لے گا. وہ یہ بات کہے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے اور آخرت کے برپا ہونے کی خبریں تھیں، انہیں بتائے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ دن دہاڑے وارد ہوگا، جیسے پہلے اونٹنی چٹان سے نکلی تھی، اللہ ہمارا امتحان لے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، کون سا کام؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا اگر انسان یہ کام نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی لگتا ہے سمجھ کہ لوگ پھر شاید ایک سٹیٹ پہ اتنے برے ہو گئے ہوں کہ جانور کی سٹیٹ پہ بن گئے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کام ایک جانور سے لے گا جو لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ طیبہ آخرت اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور خاتمہ بالایمان کرے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آیت نمبر 87. ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آ گیا یہ دعوت الارض کون ہے. آیت نمبر 83. وَيَوْمَ، اور اس دن، نحشرو، نون میں نے ہم، اور حشر ہم اکٹھا کریں گے. جی ہم اکٹھا کریں گے، من کلی، سے ہر، امتن، امت، فوجن، گروہ، فوج کی فوج، ممن، ان میں سے جو، یکذبو، جو جھٹلاتے تھے، بی آیاتنا، ہماری آیات کو، فہم، پس وہ، یوزعون، 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 یوزعون کہ گروہ بندی کرتے تھے، جماعت بندی کر دی جائے گی. با محاورہ دیکھتے ہیں. اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی. بڑی ڈرنے والی آیت ہے. قیامت کا ایک بڑا نقشہ ہے، اکثر میں قیامت کا نقشہ کھینچتی ہوں. یہ قیامت کا ایک سین بیان کیا جا رہا ہے 83 میں، اور وہ سین کچھ ایسے ہے. میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے. اپنی ذرا امیجینیشنز کو ہائی کریں اور سوچیں، میدان عرفات ہے، محشر کا میدان ہے، مجرموں کو ان کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ جماعتیں بنا دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مثلاً جو شرک کرنے والے ہیں وہ ایک علیحدہ ان کی گروپنگ ہے، ایک علیحدہ جماعت ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، آپ دنیا میں آپ کہتے ہیں جی A+ گریڈز والے یہ بلو چیئرز میں بیٹھ جائیں، اے والے ریڈ والی چیئرز میں بیٹھ جائیں، بی والے یلو میں بیٹھ جائیں، یعنی کہ آپ درجہ بندی کر دیتے ہیں، یہ A+ لوگ ہیں، یہ اے لوگ ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ میدان محشر میں
جو दुनिया में हमारी जो हमारी सोच होगी, जो हमारा तरीका होगा, हम उसी ग्रुप के अंदर होंगे। तो अल्लाह ताला से ये बाद में पढ़ूंगी, फिर मैं दुआ मांगती हूँ इसी वसीले से, अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला कुरान को सीखने और सिखाने वाले अल्लाह ताला ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हमें जन्नत में भी अल्लाह ताला, मैदान महशर में भी अल्लाह ताला हमारा ग्रुप वहां पे रखेगा। इंशाअल्लाह ताला हम वहां पे भी इकट्ठे होंगे और अल्लाह ताला का कलाम सुनने और समझने वाले ग्रुप में अल्लाह ताला हमें शामिल करेगा। तो यहाँ पे ग्रुपिंग बनेगी, जो शिर्क करने वाले हैं उनका एक अलहदा ग्रुप होगा, जो काफिर हैं उनका एक अलहदा ग्रुप होगा, जो मुनाफिक हैं उनका एक अलहदा ग्रुप होगा। और बाद स्कॉलर ने इससे मुराद ये है कि मुकज्जिबीन, मुकज्जिबीन झुटलाने वाले, अल्लाह की आयात को झुटलाने वालों को महशर की तरफ ले चलेंगे और वो इतनी कसरत से होंगे कि पीछे चलने वालों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो वज़ा का बुनियादी मीनिंग है कि रोक देना, ये रोके रखना है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। इस आयत को दोबारा एक नजर से देखें, फिर हमें कुछ समझ आए। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं आयत नंबर 83 में कि क़यामत वाले दिन जो हमारी आयतों की तकजीब करते हैं तो उनकी जमात बंदी कर दी जाएगी। तो अल्लाह ना करे कि हम अल्लाह की आयत की तकजीब करते हो। एक होता है तकजीब झुटलाना, अल्लाह की बातों को मानना ही ना, ठीक है, इनमें मुशरिक और काफिर और मुनाफिक आ जाते हैं। और एक होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे, तो ये भी झुटलाने के बराबर है ना। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, लेकिन अगर हम एक आयत पे अमल नहीं कर रहे, जैसे अगर आपके पास एक छोटी सी चीज, दुनिया की कोई चीज खरीदते हैं, साथ एक मैनुअल बुक होती है हाउ टू यूज इट, ऐसे ही है ना। इवन अब तो मैंने बॉल पॉइंट भी देखा, एक अच्छा बॉल पॉइंट लो, साथ मैनुअल साथ होती है कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। एक आप इलेक्ट्रिक केटल लेते हैं, उसमें साथ एक मैनुअल बुक होती है कि इसको इतने वोल्ट करंट पे डालना है, अगर आप नहीं डालेंगे तो ये खराब हो जाएगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाया तो अल्लाह ताला ने उसकी मैनुअल बुक कुरान मजीद को बनाया और बंदे को कहा ये अपनी किताब पढ़। अगर चाहते हो इंसान कि तुम्हारी फंक्शनिंग बेहतरीन हो, अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, तो अल्लाह की रजा जानने के लिए अल्लाह की ये मैसेज जो कुरान मजीद में उनको समझो, इनको तलावत करो, इनको गौर फिक्र करो, इनको समझो, इनको अमल में लेकर आओ और इनको आगे फैलाओ। ये कुरान के 5 हक हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हम उन आयात को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, तो एक दिस इज सॉर्ट ऑफ के हम उसको चुटला रहे हैं। अब अगर मैंने कैटल 240 वोल्ट पे थी और मैंने 260 वोल्ट पे चला दी तो वो तो क्लैप्स हो जाएगी, वो तो खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, ऐसे ही है ना। तो फिर अगर हम इन कुरान की तालीमात पे अमल नहीं करेंगे तो फिर हम भी कोलैप्स हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे ये डरने वाली बात है, अल्लाह ना करे कि हमारी ऐसी ग्रुपिंग में हम लोग आए कि जो अल्लाह की आयत की तकसीब करते थे। नेक्स्ट आयत है हत्ता, यहाँ तक के इजा, जब जाऊ, सब आ जाएंगे, कौला, कहेगा, अकज़्ज़ब्तुम, आ क्या, कज़ब, झुटलाया तुमने, अकज़्ज़ब्तुम, क्या झुटलाया तुमने, बी आयाती, मेरी आयात को, वलम, और नहीं, तू आगे अहाता किया तुमने, बिहा, साथ इसके, इल्मन, इल्म से, अम्मा जा, अम्मा जा, भला क्या, कुंतुम, हे तुम, तामलून, तुम अमल करते। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुम मेरी आयतों को झुटला दिया था, तुमने अपने इल्म से इन पे अहाता तो किया ही ना था, भला तुम क्या करते थे। अल्लाह ताला बड़े प्यार से सवाल करेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे मेरी आयात के इनकार के सिलसिले में तुम्हारे पास कोई माकूल वजह, कोई दलील है कि तुमने इसकी समझने की कोशिश नहीं की, तुमने सिरे से इनकार कर दिया, तुम्हारा मामूल बन गया था, हैबिचुअल हो गया था, बिना सोचे समझे अल्लाह की आयात को झुटला देते हो। अगर ये बात नहीं तो बताओ तुम क्या काम करते थे, क्या तुम ये साबित कर सकते हो, तुमने तहकीक की कि इन आयात को तुमने झूठा पाया, तुम्हें क्या कोई कतई इल्म हासिल था, या तुम्हें कौन सा इल्म ऐसा हासिल था कि तुम अल्लाह की आयत को नाउज़ बिल्लाह झूठा बतला दो। आज अल्लाह की महफिल थी,
اللہ کی کتاب کی باتیں ہو رہی تھی. اب اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں کتاب دی تھی تم نے کیوں نہیں سمجھی, تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. ایک ایوریج عمر ہے آپ کی 60 یا 70 سال آپ کی عمر ہے, آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ شروع کے جو 20-22 سال تھے زندگی کے, وہ تو ہم لوگ کنوارے تھے, ہم پڑھائیاں پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ بڑی مشکل پڑھائی ہوتی, یونیورسٹی کی پڑھائی, وہ اسکول جانا, کالج جانا, یونیورسٹی جانا, پھر اس کے بعد ٹیوشن جانا, فلانی چیز کی ٹیوشن لینا, پھر وہ قاری صاحب سے بھی کچھ ہم نے ناظرہ پڑھنا تھا, وہ کرتے رہے. اور وہ اتنا نفسا نفسی اور اتنا اسکول کالج کا یونیورسٹی کا برڈن, اور پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کچھ میل ملاپ بھی تھا. وہ ظاہر ہے آج کل کے ہم بچے ہیں تو وہ ابھی تو ہم قرآن کی طرف کیسے آتے, تو وہ تو ہم دنیاوی تعلیم میں لگے رہے, تو ہم کیسے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کوئی 20s کی عمر میں آئے تو اللہ تعالیٰ وہ شادیاں ہو گئی, ہماری شادیاں ہو گئی, تو پھر وہ ظاہر اللہ تعالیٰ اگلے سال بچے بھی ہو گئے, ہم خود ماں باپ بن گئے. اب نیا سسرال والوں کو بھگتنا اللہ تعالیٰ کو آسان کام تو نہیں ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ پتا ہے میری ساس کیسی تھی, میرے نند کیسی تھی, یا میری جٹھانی کیسی تھی, میری درانی کیسی تھی. وہ سب کو چھوڑے, میرا جو ہسبینڈ تھا سارے سے بڑھ کر ساس تھا, اتنا میرے پہ روک لگاتا تھا, اتنی میرے پہ دیکھتا تھا. اور پھر آپ کو پتا ہے ہر بندہ ڈفرنٹ کھانا کھاتا تھا. میرے بچے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فضل سے 3-4 ہو گئے. ایک بچہ جو ہے وہ چکن نہیں کھاتا تھا, ایک بچہ میرا سبزی کھا رہا تھا, ایک میرا بچے کو زنگر پسند تھا. تو اللہ تعالیٰ میری تو شادی ہوئی, میں تو کچن کی ہو کے رہ گئی. فلانے کو کھانا بناؤں, ساس سسر کی خدمت کروں, ہسبینڈ کو دیکھوں, بچوں کو دیکھوں. پھر بچے میرے اسکول جانے لگ گئے, اب بچوں کو اسکول میں پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہوں, پھر اس کے بعد میں ان کو ٹیوشنز پہ چھوڑ رہی ہوں, پھر وہ قاری صاحب کے پاس لے کے جا رہی ہوں, یا قاری صاحب آ رہے ہیں ان کے پاس میں ڈیوٹی دے رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ میرا تو سارا وقت کچن میں رہتا تھا, اس کو یہ بنا کے دے, وہ بنا کے دے, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ آپ بھی تو دیکھتے ہیں کام والیوں نے کتنا تنگ کیا, کام والیاں کہاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ اچھی والی, اتنا انہوں نے تنگ کیا. اب وہ کام والی, اب وہ میری کام والی چھٹی کر گئی تو مجھے واشنگ مشین لگانی پڑی, میری کام والی چھٹی کر گئی تو مجھے گھر میں پوچھا بھی لگانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ میں تو گھر کی صفائی ستھرائی, پکانے, بچوں کو پڑھانے, خدمتیں کرنے, اس میں میرے پاس کہاں ٹائم تھا. اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھتی. پھر بچوں کی شادیاں ہو گئی, بچوں کی شادیوں میں اب تو نانی دادی بن گئے. اب تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ پھر تو سسرال والے مزید رشتہ داریاں بن گئی. اب ان کو بھی تو انٹرٹین کرنا ہے, ان کو بھی دینا دلانا ہے, اب نانا نانی یا پوتے نواسیوں کو بھی دیکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ میری صحت جواب دے گئی. اب جب صحت جواب دے گی تو میرے سے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو گئی تھی, بیٹھ کے بھی مشکل نہیں پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ کمر میں بڑی درد تھی, ٹخنوں میں بڑی درد تھی, گھٹنے بڑے بڑے درد کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ میں تو اتنی بیماریوں میں تھی, میں تو روزے نہیں رکھ سکی, میں تو نماز پراپر نہیں ادا کر سکی. تو اللہ تعالیٰ میں کیا عبادت کرتی. تو اللہ تعالیٰ یہ میری بایوگرافی ہے, اللہ تعالیٰ ایکسیپٹڈ. میں اس وجہ سے قرآن کو نہیں سمجھ سکی. ہمیں دنیا نے جکڑا ہوا ہے, ہمیں گھروں نے جکڑا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو آ کے جا کے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم آپ کے میسیجز نہیں سمجھ سکے اللہ, کیونکہ پتا اللہ تعالیٰ دیکھے نا کتنی پرابلم تھی میرے ساتھ, اوپر سے پینڈیمک آ گیا, ہم نے کام والیوں کو بھی رخصت کر دیا, سارے گھر کے کام خود کرنے پڑتے تھے. کتنی اوور برڈن تھی اللہ تعالیٰ میں کس وقت قرآن کھولتی, میں کس وقت قرآن سمجھتی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اچھا تمہارے گھر میں تم صفائی بھی نہیں کرتی تھی. نہیں اللہ تعالیٰ پلیز لک ایٹ مائی ہاؤس, اسپیک اینڈ اسپین, گھر میرا آ کے دیکھیں بالکل صاف ستھرا ہے. میرے کرسٹل پہ میری جو سینٹر ٹیبل ہے نا اس پہ بالکل آپ کو مٹی نظر نہیں آئے گی. دیکھیں میرے کپڑے اس طریقے ہوئے ہینگ ہوئے ہوئے ہیں, کچن میرا جا کے دیکھیں کتنا میں صاف ستھرا رکھتی ہوں, برتن چمکے ہوئے ہیں. ہم نے سب چیزیں چمکا لی. قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ اس کو ہم نے پیارے پیارے غلافوں میں رکھ کے اوپر کر کے رکھ دیا. ابھی بید بھی ہوگی, اوپر رکھو قرآن, اوپر رکھو. اس کو ہم نے ریچبل نہیں بنایا, وہ ہماری ریچ سے بھی اوپر اٹھ گیا. اچھا وقت ملا تو پڑھ لیں گے. ہم نے قرآن کو پریورٹی نہیں دی, ہم نے گھر کو, بچوں کو, ہر چیز ضرور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی جس میں تھا ٹائم مینجمنٹ, کہ آپ ٹائم کیسے مینج کر سکتے ہیں. آپ ٹائم مینج کرتے ہیں نا, آپ کے گھر مہمان آ جاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں, سب چیزیں آپ کو ریسٹ بھی آپ اس میں کرتے ہیں, تمام چیزیں آپ ٹائم مینج کرتے ہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے نیسیسری چیزیں اور ان نیسیسری چیزیں, اس کو آپ پریورٹائز کرتے ہیں کہ یہ نیسیسری ہے یہ ان نیسیسری ہے. اس حساب سے آپ ایک بناتے ہیں کہ ہاں یہ بچوں کو تو چھوڑنا ہے, یہ نیسیسری ہے ٹائم پہ جائے گا,
یہ کھانا ہاں یہ شام کو یا دوپہر کو یا دن کے اس وقت بھی بن سکتا ہے, ضروری ہے, نیسیسری ہے, امپورٹنٹ ہے, بٹ اٹ کین ڈیلے ٹو سم ایکسٹینٹ. صفائی امپورٹنٹ ہے بٹ اٹ کین ڈیلے. تو یہ ایک تھی نیسیسری, ان نیسیسری, امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ. یہ گیم ان چاروں کے درمیان میں چلتی ہے آپ کی 24 گھنٹوں میں, کہ آپ کس کو کیا امپورٹنس اور کیا نیسیسری سمجھتے تو آپ وہ کام پریورٹی لیول پہ پہلے کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے, ہم نے قرآن کو سب سے آخر میں رکھا. ہاں وقت ملا تو کر لیں گے, تو پھر کیا ہوا, اینڈ ٹائم پہ زندگی ختم ہو گئی. اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بایوگرافی جو میں نے اتنی لمبی ڈیٹیل کی وہ میں حساب دے رہی ہوں, اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میں قرآن سمجھ نہیں سکی. اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہے جو ہم قرآن کے پاس نہیں آتے؟ یہاں ہمیں ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ لیے تو عمل کرنا پڑے گا. اوئے ہوئے قرآن نہیں سمجھنا یار, ملانی بن جاؤ گی. اچھی بلی پیاری تھی, یہ دوپٹہ بکل مار کے تم نے چادر لینی شروع کر دی, تو آنٹی لگنا شروع ہو گئی ہو, ماسی لگنا شروع ہو گئی ہو, تمہارا رشتہ کون دے گا, تم نے اتنا پردہ کرنا شروع کر دیا. یہ ہمارے یہ ریزنز ہوتے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جب ایک کبوتر بلی کو دیکھتا ہے نا اپنے پاس آتے ہوئے, تو آنکھیں بند کر لیتا ہے, آنکھیں بند کر کے کہتا ہے وہ بلی نہیں میرے پاس آ رہی. وہ اپنے ذہن میں لاتا ہے بلی میرے پاس نہیں آ رہی, وہ سمجھتا ہے آنکھیں بند کرنے سے خطرہ ٹل گیا. تو ایسی ہمارا بھی حساب ہے, ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ قیامت کا وقت آ رہا ہے, دعوت الارض آ رہا ہے, لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وی آر ویٹنگ کہ وہ عذاب جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا, وہ قیامت کا دن, وہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی, وہ کب آئے گا؟ ہاں کون آئے گا؟ ابھی تک تو کوئی مر کے زندہ نہیں آیا, کسی نے بتایا نہیں. تو نعوذ باللہ ہمارا آخرت کا بلیف جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. بہت دل دکھ رہا ہے مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے. ہماری قرآن کے ساتھ پریورٹی نہیں ہے, ہم اس کو پریورٹی نہیں بٹھا, دنیا کا علم کو بٹھاتے ہیں, اللہ کے علم کو ہم, ہمارے موبائل پہ میں کہتی ہوں میسج آ جائے ہم نے ضرور دیکھنا ہے, نہیں پڑھنا آئے گا تو کسی کو کہیں گے اے ذرا بیٹا ذرا پڑھ کے سنائیے, پتہ نہیں میرے پتر کا میسج آیا جی, پتہ نہیں وہ کیا لکھا تھا. ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرائیں گے, پڑھیں گے کہ یہ کیا میسج میرے بچے نے بھیجا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے میسج اس قرآن میں, اس کو ہم نے ابھی تک بلو ٹک نہیں لگایا. اور اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو میرے میسجز ہیں, سورہ نمل کی آج جو ہم نے آیت 83 84 تک جو ہم نے پڑھ لی, یہ ہمارا بلو ٹک اللہ تعالیٰ کے پاس لگ گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اب اس کے بعد ہم نے بلو ٹک اور لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے سمجھ لی, ان کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ عمل میں بھی لے کے آنا ہے. وما علینا الا البلاغ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.